अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर बहुत सी कन्फ्यूजन्स पैदा हुई कल के दिन में जब फर्द जुर्म आयद हुई मुल्ज़मान पे। तो चूँकि वीडियो सामने आई, ज़ाहिर दरिंदे की कुछ बातें आई, असमत की, कुछ ज़ाकर की, और कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिस पे लोगों का मुख्तलिफ रद्द अमल था। डिफरेंट लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया। और आज हाई कोर्ट में असद जमाल जो कि गए और वो अब रिलीफ लेने के लिए वहाँ से और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी आपको पता है वो ज़मानत के लिए ख्वाजा हर्ष जा चुके हैं। तो ये जो फर्द जुर्म आयद हुई, ये ऐसे कई लोग पोर्ट्रे कर रहे थे जिस तरह कन्विक्शन हो गई है। तो पहली बात ही कन्विक्शन नहीं, सजा नहीं है, ये सिर्फ अभी केस तो भी ये कह लें कि इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट हुआ है। फर्द जुर्म तो एक पहला प्रोसीजर है, तो ये क्लियर करना जरूरी। दूसरी बात ये कि कुछ बहुत अहम बातें जो लोगों को नहीं समझ आई, तो जस्टिस फॉर नूर के नाम से जो ऑफिशियल पेज रन हो रहा है ट्विटर इंस्टाग्राम पे यूएस से, उन्होंने ज़ाहिर जो कि दरिंदा है, जो कि बिल्कुल सुकड़ गया हुआ है और लोग उस पर तरस खा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती क्यों तरस खा रहे हैं, क्योंकि उसका भी आज बात करनी है। और ज़ाहिर का वहाँ पे चाचा भी आया था कल अदालत में, उस पर भी बात करनी है। और ज़ाहिर की अम्मा पे सलात भी बात करनी है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपसे करनी है। लेकिन आप लोगों से सारी बातें करने से पहले मैं आप लोगों को ये ज़रा वीडियोस देख लें आप, तो फिर इस पे तबसरा करते हैं, फिर अगली बात करते हैं। ये बड़ी ज़रूरी वीडियो है। छुरी के साथ पकड़ा था, फिर मैं गुस्सा में था, मैंने मारा था, फिर उसको खून कर रहा था, मैंने कोशिश की उसको मदद कॉल करने के लिए। और उस वक्त लेट आए थे, आपने कहा है कि अभी थी। हाँ, और उन्होंने कहा था कि उसको गेट रीड और उसको निकाल दो, उसको छोड़ दो। आप क्या कर रहे बलदैन ने कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बात जरा सुनिएगा गौर से। मैंने छुरी के साथ पकड़ा था, मैंने छुरी मारी, मुझे गुस्सा आ गया और उसका खून निकल रहा था। मैंने मदद मांगने की कोशिश की, मेरे वालिद ने कहा जस्ट गेट रिड ऑफ हर, जस्ट गेट रिड ऑफ हर, उसे जान छुड़वाओ। और फिर अगले क्लिप में वो कहता है कि वालिद साहब को सब बताया था और वो कहते हैं कि मेरे फादर कहते हैं कि भाई तुम टेंशन ना लो, हम संभाल लेते हैं, कर लेते हैं मामले को हल। अब यही जो बयान को अब ज़रा ले जाएं जो इसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने दिया, उसमें भी इसने यही कहा कि जब मैंने ये सब कुछ कर रहा था तो मेरे पेरेंट्स को पता था, जब कर लिया तो पेरेंट्स को पता था, तो मेरे वालिद ने कहा तुम परेशान ना हो, टीम आ रही है, तुम्हें संभाल लेगी, चीज़ को, मामले को हैंडल कर लेगी। और वो टीम कौन सी थी? थेरेपी वर्क्स की। अब ज़रा आ जाएँ अदालत में, जब ये बार बार इशारे कर रहा था कि थेरेपी वर्क्स वालों का कसूर है, ये मेरे घर में घुस गए दरवाजे तोड़ के और इनकी वजह से सब कुछ हुआ, इस किस्म की बातें की इसने। फिर उसके बाद ये कल वहाँ पे फ़ोन मांगता रहा अदालत के अंदर भी फ़ोन मांगता रहा, बाहर भी फ़ोन मांगता रहा। और फ़ोन मांगने के साथ साथ ये कह रहा था कि मुझे फ़ोन दो, मैं कॉल करूँ और मेरे पास विटनेस है जो कि सारी चीज़ें बताएगा, ठीक है। और वो थेरेपी वर्क्स वालों की तरफ उसका इशारा था। अच्छा, और माँ बाप की जहाँ तक बात है और बेटे की जहाँ तक बात है जो दरिंदा है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि कल से ये एक ट्वीट में आपको दिखाया, थोड़ा देख लें कि किसी ने कहा कि 3 साल से नूर का उसके साथ तल्लक था, तो उस वक्त वालिदैन कहाँ थे नूर के? तो ये बात अभी तक चल रही है। 3 माह गुजर चुके हैं उस लड़की के कत्ल को, इतने दरिंदगी, जुल्म और वहशियाना जो हरकत हुई। बल्कि ये छोटे लफ्ज़ हैं, ये छोटे लफ्ज़ हैं, क्या मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, मतलब अपने पे लेके जाए ना, कि एक लड़की की गर्दन काटी और लड़की ने जान बचाने के लिए कोशिश की, भागने की, और ये बेशर्म लोग कहते हैं कि भाई वो क्या कर रही थी 3 साल से। तो उस पर शौकत मुकद्दम साहब ने कल जर्नलिस्ट को बताया कि ये जो बकवास कर रहा है अदालत के अंदर दरिंदा, ये झूठ बोल रहा है, ये जो नूर के बारे में बातें कर रहा है कि वी आर इन लव, शी वाज माई गर्ल, और उसने अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश किया। मतलब ये बात बहुत हार्ड, सख्त हो जाती है, मतलब तकलीफ दे। मुझे कुछ बोलते हुए कुछ होता है, लेकिन मामला ये है कि ये बताना पड़ेगा कि वो कुर्बानी के लिए पेश किए की बात करके साथ इस्लाम का हवाला देता है, इस्लाम में कुर्बानी होती। अब मसला ये है कि ये जो सारी बातें हैं ना, ये सुन के और उस दरिंदे का शक्ल देख के, वो जो पतला सा हो गया अमेरिकन सुंडी की तरह वाकई, तो लोग कुछ अच्छे खासे लोग वो कह रहे हैं कि, कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़ाहिर पे तरस आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके माँ बाप पे तरस आ रहा है। तो मैंने आज ये जो वीडियो बनाई है ना, ये बड़ी ज़रूरी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ना ज़ाहिर ना उसके माँ बाप कोई भी तरस के काबिल नहीं है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा आपकी कन्फ्यूजन दूर करूंगा, साइकोलॉजिकल आपको एलेबोरेट करूंगा कि ये क्या ड्रामा कर रहे हैं। ये ड्रामा सीरियल दरिंदा फैमिली चल रहा है बेसिकली। मैं आपको बता दूं, ड्रामा सीरियल दरिंदा फैमिली चल रहा है, और ये ड्रामे सीरियल में इनको ऑस्कर दे दें अगर ये चाहते हैं तो। वैसे तो इसकी एक्टिंग शाहरुख खान से भी पीछे है। बड़ा कल देवदास बन रहा था, वहाँ पे बैठ के रोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंसू एक नहीं निकला, विदाउट आंसू है, साइलेंट ही रोता रहा। तो ये जो
ملے جلے بیانات ہیں نا، کرٹیکل کرنا کیس کو، کمپلیکیٹ کرنا، کنفیوز کرنا چیزوں کو، یہ کیوں کرے گا؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یا سزا دے دو یا پھانسی دے دو. ایک جگہ یہ کہتا ہے، ایک جگہ کہتا ہے کہ مجھے ہاؤس ریسٹ کر دو. ہاؤس ریسٹ کیا ہوتا ہے؟ جو پالیٹکس ہوتی ہیں، پالیٹیشنز ہوتے ہیں، سوری، تو یعنی کہ جو اسپیشل کیس میں، ٹھیک ہے، میں وہاں پہ بیٹھ کے اسٹیک کھاتا رہوں، اپنی سگٹیں پیتا رہوں، اور اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کو میں اسٹے لیتا رہوں گا. وہ اپنے طور پہ سمجھتا ہے، حالانکہ عدالتی نظام بڑا زبردست ہے، کیونکہ جو کل فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے بچنا نہیں ہے. لیکن معاملہ یہاں پہ جو زیادہ زیر غور ہے وہ ہے اس کے پیرنٹس کا، مالی کا اور تھیراپی ورکس کا. کیونکہ میری ایک اپنی سوچ ہے، میرے حساب سے یہ درندہ تو نہیں بچنے والا. لیکن باقی جو ملزمان ہیں وہ کیسے ملزمان ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آپ نے اس چیز کو بتانا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے ذرا سائیکولوجیکل آ جائیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ظاہر درندے کے ساتھ نور مقدم کیوں تھی. ٹھیک ہے، نور مقدم کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی قربانی پیش کی. ٹھیک ہے، اب مجھے اس بندے کو یہیں پہ میں غلط ثابت کرتا ہوں کہ اگر وہ قربانی پیش کر کی تم کہتے ہو، تو پھر اس نے وہ اوپر چھت سے چھلانگ مار کے اے سی پہ گری، اور اے سی سے نیچے زمین پہ گری اور چوٹیں لگوائیں اور بھاگنے کی کوشش کیوں کی؟ اس سوال کا جواب کوئی دے کہ اگر وہ قربانی پیش کر رہی تھی، وہ وہاں سے بھاگی کیوں 2 دفعہ؟ پہلے 18 کو پھر 20 کو بھاگی کیوں زخمی حالت میں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بے شرم آدمی معافی بھی مانگتا ہے تو کنڈیشنل مانگتا ہے. اب ذرا اس پہ آ جائیں. انکنڈیشنل اور کنڈیشنل معافی 2 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ جو جرم ہے یہ معافی کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے. ایون وہ شوکت مقدم صاحب سے معافی مانگے، معافی کس چیز کی؟ ان کی بیٹی چلے گی، بات ختم، تم بھی جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ معاملہ کیا ہے؟ وہ معافی بھی کنڈیشنل کیسے مانگتا ہے کہ وہ ایک طرف کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، ساتھ ہی کہتا ہے کہ نور بہت شی واز اگریسو، غصے میں آ گئی تھی اور مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا. وہ بیسکلی ابھی بھی اس کو غلط ثابت کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ لو میں تھی، ہمارا محبت کا تعلق تھا، اور وہ اگریسو ہو گئی تھی، اور جس کی وجہ سے مجھے بھی غصہ آ گیا اور ہماری لڑائی ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس قسم کی بات کو اس طرف لے کے جاتا ہے کہ نور، اور یہ جو اس نے چیز کو کل کنوے کیا نا لوگوں تک، اور یقین کریں دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ بھی سی سے کامن سینس اتنی تھوڑی رکھتے ہیں کہ لوگ بھی اس کی باتوں پہ بلیو کر کے بیٹھ گئے کہ میں نے اتنے ٹویٹس اور یہ چیزیں پڑھی کہ لڑکی کو کیا ضرورت تھی اگریشن دکھانے کی. مطلب تم لوگوں کو کیا پتا وہ گپ مار رہا ہے، چول مار رہا ہے، میں بتا رہا ہوں کنفیوز کر رہا ہے سب کچھ، سارے معاملات کو. اور دیکھیں، عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، جج صاحب نے کرنا ہے، لیکن جو معاشرے پہ امپیکٹ پڑتا ہے چیزوں کا، جو اتنا بڑا کیس ہوا اس میں ابھی تک جیت ٹھیک ہے انصاف کی ہوگی، لیکن لوگوں کا جو وہ مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے وکٹم بلیمنگ کا بلا وجہ، اور ایسے وکٹم کا بلیم کرنا جو کہ اس دنیا سے جا چکا ہے، جس کے بارے میں خدا بھی کہتا ہے کہ اس پہ ایسے الزام نہ لگاؤ جس کی وہ گواہی نہ دے سکے آ کے، کیونکہ وہ تو چلا گیا اس دنیا سے. تو یہاں پہ لوگ اپنے بیڈ رومز میں بیٹھ کے بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ نور مقدم کا ریلیشن تھا، حالانکہ اس کے فادر نے وہاں پہ روتے ہوئے، اس کے فادر کے آنسو آپ کو نظر نہیں آئے، پروٹیسٹ پہ کہا تھا کہ میری بیٹی کے بارے میں کردار کشی کی جا رہی ہے، اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ والد کو یہ بات کرنی پڑ رہی ہے پروٹیسٹ پہ آ کے، اور کہا کہ یہ سب جھوٹ من گھڑت کہانیاں، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. پھر انہوں نے اس کی نیک نامی کی چیزیں گنوائیں کہ وہ اللہ کے نام لکھتی تھی، 99 لکھے اس نے، اور وہ ابایا کبھی کرتی تھی، کبھی اس قسم کی باتیں کرنی پڑی. کیوں کرنی پڑی؟ اس لیے کیونکہ معاشرے میں ایک جو لڑکی اس دنیا سے چلی گئی ہے اسے بھی اپنی گواہی دینی پڑے گی کہ میں ٹھیک ہوں، وہ درندہ غلط ہے. میں یقین سے آپ کو بتاؤں کہ درندے کو ایسے لوگ جن کی میں ٹویٹیں بتا رہا ہوں کچھ نہیں کہتے، اور کہتے ہیں کہ مطلب لڑکی کیا کرنے گئی تھی. اب ذرا ماں باپ پہ آئیں تو کچھ بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ جو کہ نور کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا بھی ڈگمگا گئے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ہماری سائیکولوجیکلی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ماں ہے، جو بھی ہے، ماں ہے، باپ ہے. نہیں، اس کی میں آپ کو ریزن دیتا ہوں. ماں کی وجہ سے اسے سزا نہیں مل رہی. یہاں پہ ہزاروں قتل ہوتے ہیں تو قاتل کو سزا ملتی ہے، ماں باپ کو نہیں ملتی، کسی صورت نہیں ملتی. یہاں پہ سزا ان کو اس وجہ سے نہیں مل رہی کہ وہ ماں باپ ہیں، اس وجہ سے مل رہی ہے کیونکہ عصمت نے 238 کالز کی. عصمت کو 2-3 دن تک، جب تک یہ نور کا واقعہ تھا، سب پتا تھا. عصمت اور ذاکر تھیراپی ورکس کو کال کرتے رہے، عصمت اور ذاکر درندے سے باتیں کرتے رہے. عصمت اور ذاکر کے پاس شوکت مقدم صاحب اور ان کی فیملی کا نمبر تھا، لیکن نہیں بتایا. پولیس کو نہ بتانا، چلیں آپ کہیں پولیس کو نہیں بتایا، اپنے بچے کو بتا رہے ہیں، اس کے باپ کو بھی نہیں بتایا، قتل سے پہلے بھی قتل کے بعد بھی 2-3 دن. ٹھیک ہے، اور کل تک یہ ثابت کرتے رہے کہ یہ درندے کی فیملی ڈرامہ چل رہا ہے اور یہ سب رلے ہوئے ہیں، کیونکہ اس نے ان کو منع کیا کہ نو سائن نہیں کرنا وہ جو فرد جرم کا. یہ ایسے پورٹرے کر رہے تھے جس طرح وہ کنوکشن پیپر ہے. دیٹ واز ناٹ کنوکشن پیپر، وہ تو فرد جرم کا ایک فارمیلٹی تھی، لیکن وہ پورٹرے ایسے کر رہے تھے، اور وہ خود بھی سائن نہیں کیے
اور اس کو بھی منع کر رہے تھے, لیکن درندے نے کر دی. اب بات یہ ہے کہ کل وہاں پہ ایک درندے کا فیملی ممبرز آتے ہیں, وہاں پہ کچھ چاچا چوچا بھی آیا تھا سنا, تو اس نے آ کے ذاکر سے تھوڑی تھوڑی باتیں کی. ٹھیک ہے, بھائی تھا شاید اس کا, رائٹ ہے ان کا بھائی, ٹھیک ہے جی, یہی تو فیئر ٹرائل ہے. تو وہ ظاہر نے کوشش کی آگے ہو کے اس سے ہیلپ مانگنے کی, بات کرنے کی, تو اس نے آگے سے کہا شٹ اپ. ٹھیک ہے, یہ بھی کل واقعہ پیش آیا وہاں پہ. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اب لوگوں کو دکھایا جاتا ہے نا کچھ کہ بھائی ہم ظاہر کے ساتھ نہیں ہیں, اور میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں, سائیکولوجیکل سمجھ لیں, جو مرضی سمجھ لیں, یہ لوگ پہلے ماں باپ کو چھڑوائیں گے کیونکہ وہ پھنس گئے ہیں, ان کو اندازہ نہیں تھا, میں کلیئر کر رہا ہوں, اور بعد میں ظاہر کو چھڑوائیں گے. اور اب آپ سوچتے ہوں کہ کیسے چھڑوائیں گے, فرد جرم عائد ہو گئی, فرد جرم از نتھنگ, کنوکشن نہیں ہوئی, اور کنوکشن بھی ہو جائے تو یہ ٹرائل کورٹ ہے, پھر ہائی کورٹ ہے, پھر سپریم کورٹ ہے. تو میں آپ کو کلیئر کرتا جاؤں, بار بار پریشان ہونے سے بہتر ہے, کیونکہ یہ چیز جتنی ڈیلے ہوگی اور آگے جائے گی تو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے, خبروں سے بھی. تو سپیڈی ٹرائل کی جو ہم بات کرتے ہیں, تو سپیڈی ٹرائل کے خلاف اس ٹائم اسد جمال گئے ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں. اسد جمال دیکھیں, یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہپوکریسی بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہپوکریسی سے مراد یہ کہ اسد جمال خود بڑے ہیومن رائٹس کے وہ چیمپئن بنتے ہیں خود بھی, اور ان کی وائف بھی ہیومن رائٹس پنجاب چیپٹر کی پریزیڈنٹ ہے, اور عدالت میں جا کے وہ جس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اگر آپ لوگوں کے لبرلز ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو, تو ان کو میں پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ اگر کہتے ہیں کہ نہیں جی بھائی وہ پارٹ آف جاب ہے, تو کیا آپ جائیں گے ظاہر کے ماں باپ کو بچانے؟ بتائیں نا, اگر آپ جائیں گے تو ٹھیک ہے بھائی. بات یہ ہے کہ پارٹ آف جاب ہے, وہ کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن ایک وہ بندہ نہیں کر سکتا, اس کو نہیں کرنی چاہیے جو کہ انسانی حقوق یا عورت کے حقوق کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اور ایک عورت, دیکھیں میری بات سنیں, عورت کی صرف بات یہاں پہ ایک اتنی, یار میں کیسے سمجھاؤں, لوگ بھول جاتے ہیں. اس لڑکی کے ساتھ 2 دفعہ زیادتی کی, اس لڑکی کو بھاگنے سے روکا, اس لڑکی نے اوپر چھت سے چھلانگ ماری, اس کو پرانی چھری سے اس کا گلا کاٹتا رہا, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آگے وہ معصوم بن گیا, چونا کاکا بیوقوف بنا رہا ہے سب کو, اور کچھ لوگ بن رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا ظاہر سچ بول رہا ہے, کیا ظاہر ڈرامہ کر رہا ہے, کیا ظاہر مینٹل ہے. او بھائی کچھ بھی نہیں, سب کہانی. یقین کریں, جب یہ مرڈر ہوا ہے اس کے بعد جب یہ وہاں پہ لوگ پہنچے ہیں, تو وہاں پہ جو پہلا سین تھا, تو اس کو باندھا ہوا تھا, الٹا لیٹا ہوا تھا, تو اس نے اپنے دوستوں کو دیکھ کے آنکھ ماری کہ مطلب اس طرح کیا کہ مطلب یہ فل ہوش و حواس میں تھا وہاں پہ, اور آنکھیں مارتا پھر رہا تھا. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ کبھی معاملے کو لے کے جاتا ہے ڈارک ویب کی طرف, جس طرح وہ قربانی کی بات کرتا ہے, کبھی معاملے کو لے کے جاتا ہے کہ ہماری محبت تھی, ہمارا پرسنل ریلیشن تھا, لڑائی ہو گئی, اس نے غصہ کیا, میں نے غصہ کیا, غلطی سے چھری لگ گئی اور وہ زخمی ہو گئی, میں نے مدد کے لیے مانگا لیکن میرے والد نے کہہ دیا, اور والد پہ ڈال دیتا, اور یہ سب کچھ. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ والدین جو کہ بیچارے ایسی اولاد ان کو ملی, ان کو آزمائش ہے, تو بھائی والدین کا ٹوٹل قصور ہوتا ہے. آفٹر لائف میں بھی آپ کو پتہ ہے, آخرت میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا تربیت کی بچوں کی, اگر بچوں کے ماں باپ سے حساب ہوتا ہے. تو یہ تو یہاں پہ اس لیے حساب نہیں ہو رہا کہ ماں باپ ہیں, آپ حساب اس لیے ہو رہا ہے کہ ماں باپ کی کرتوتوں کی وجہ سے, کہ ماں باپ کا ریلیشن تھا فیملی ٹرم سے 3rd جنریشن کے اس فیملی کے ساتھ, شوکت مقدم صاحب کی, اور سب کچھ تھا, تو انہوں نے ان کو انفارم کیوں نہیں کیا. اچھا, مجھے نا کئی لوگوں کے میسیجز بھی آئے, کئی کومنٹس پڑھے, کئی ٹویٹس پڑھی, تو اس میں کئیوں نے نا ایک بات کی تھی کہ عصمت کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب ظاہر نے سائن کیے تھے فرد جرم کے پیپر, اور جب ظاہر امریکن تھونڈی درندے نے وہ شوکت مقدم صاحب سے معافی مانگی, تو شوکت مقدم صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے. اور جو لوگوں کی میں نے باتیں پڑھی نا, تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ماں ہے, آنسو آ گئے, ماں کس مشکل سے گزر رہی ہے, اور وہ باپ جو جس مشکل سے گزر رہا ہے, جو نور مقدم کی والدہ کو پروٹیسٹ پہ دیکھتے وہ ایک سیکنڈ نہیں چپ کی, اور جس کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی, تو ٹھیک ہے وہ بھی بھگتے ہیں. انہوں نے جو ایک درندہ پالا بڑا کیا ہے, تو آپ کو ان کے آنسو نظر آ رہے ہیں, آپ کا دل سمپتھائز کر رہا ہے, نرم ہو رہا ہے, تو پھر ختم ہے آپ کی کہانی. مطلب 0 سمپتھی ہونی چاہیے, یہ چیز میں آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے. انصاف کا تقاضا ہے یہ, اگر انصاف اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا, پھر اس طرح کبھی بھی انصاف نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم لوگوں کا معاملہ یہ معاشرے میں, یہ اوور آل معاشرہ سب کانٹیننٹ میں, کہ کہیں پہ نا کوئی لڑائی ہو جائے بچوں کی بھی, تو ایک دوسرے کو مار دیتا ہے, یا فیملی میں ہو جائے, یا کوئی ایون چلے فیملیز کی آپس میں 2 کی لڑائی ہو جائے, تو ایک دوسرے پہ زیادتی کر دے گا, دوسرا زیادتی کرنے کا سوچے گا, تو 3rd پرسن جو ہے یا ناراض ہو جائے گا یا منہ بنا لے گا, تو 3rd پرسن جو ہے وہ بیچ میں آ جائے گا, چلو چھوڑو انہیں کرتا خیر ہوں, چلو. تو وہ جو چلو چھٹو کی سچویشن ہے نا, وہ یہاں پہ بھی مسئلہ مجھے ٹینشن ہے, کہ کیونکہ ان کے فیملی ٹرمز ہیں. اب یہ نور فیملی اور شوکت مقدم صاحب کی فیملی اور یہ درندہ فیملی, ان کے ٹرمز ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کی لنکس اور فیملیز کے ساتھ بھی ہیں جو بیچ میں. تو یہ ایک ٹینشن رہتی ہے پاکستان میں کہ بھائی بیچ میں آ جائیں, وڈے نہیں ہوتے, وڈے آ جائیں, چلو چھڈو کوئی گل نہیں, ہو گیا انہاں نال ہو گیا, ہن تسی چھڈو, تسی انہاں دا کالی.
تو یہ کیونکہ کل میں نے کمنٹس پڑھے ہیں کہ جوان لڑکا اس کی جوانی ختم ہو گئی, جوان لڑکا کمزور ہو گیا, یہ میں نے اس قسم کے پڑھے ہیں, ماں اس کی رو رہی تھی. تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ یار کہ کیا سمپتھی کس کے ساتھ کر رہے ہو, تو باڑ میں بھیجو ان کو, باڑ میں بھیجو. عجیب بات کرتے ہو آپ لوگ. آپ لوگوں کو تھوڑا سا 1 منٹ ذرا لیں, ذرا واقعہ ذرا ریپیٹ کرتا ہوں اور جو پھر ان کو کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی کہ جو لوگ کہتے ہیں نور کا کیا کام تھا وہاں پہ. تو مجھے ذرا بتائیں, ذرا بڑے آپ شرلوک ہومز بنتے ہیں نا, کہ نور وہاں پہ 18 تاریخ کو گئی اور گیٹ کے اندر داخل ہوتے ساتھ ہی واپس بھاگی. CCTV فوٹیج میں چلان کے اندر لکھا ہو ثبوت ہے. مجھے ایک بات بتائیں, وہ اندر جاتے ساتھ واپس کیوں بھاگی؟ جواب دیں. 18 تاریخ کو اندر گھستے ساتھ واپس کیوں بھاگی؟ اس لیے کیونکہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ نور اس پوائنٹ آف ویو سے گئی تھی کہ ظاہر اکیلا نہیں ہے وہاں پہ گھر پہ. سمجھ آ رہی میری بات؟ نہیں سمجھ آ رہی تو نہ سمجھیں. وہ واپس بھاگی, اس کو وہاں سے ہی پکڑ لیا, پکڑ کے لے جایا گیا. اس کے بعد وہ 2 دن وہاں سے نکلی ہی نہیں, اس کو وہاں پہ یرغمال بنا کے رکھا, گن پوائنٹ, چھریاں, سب کچھ. اس پہ تشدد بھی کرتا تھا اور اس لیے اس نے گن پوائنٹ پہ اپنے والد کو کہا کہ میں لاہور گئی ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنی بیتتی رہی. کبھی اتنے دلیر نہ بنا کریں, یہاں پہ یقین کریں, ذرا اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھا کریں کہ آپ کو ایک جانور, ایک بھیڑیا, ایک درندہ ایسے پکڑ کے بیٹھا ہو. اس کے بعد نور نے, لوگ کہتے ہیں کہ بھاگنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اس نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی, اس نے AC پہ چھلانگ مار کے, نیچے چھلانگ مار کے اپنی چوٹیں لگوا لی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور لوگ پھر کہتے ہیں جی کہ اس نے قربانی کے لیے پیش کر دیا. کئی مان رہے ہیں ظاہر کی بات, یار کوئی شرم کرو, وہ وہاں سے بھاگ رہی ہے. تو اتنا ظلم ہوا اس کے ساتھ, مطلب اب اس کے ساتھ ظلم جو اس کی مطلب قتل نہیں صرف ہوا, یرغمال بنانا یہ ایک الگ سے جرم ہے, زیادتی کرنا الگ سے جرم ہے, تشدد کرنا الگ سے جرم ہے. ٹھیک ہے, اور تشدد کے ساتھ ہراسمنٹ تو چھوٹی چیز ہے, پھر زیادتی کر کے پھر قتل کرنا الگ سے جرم ہے, چھری سے قتل کرنا, پھر گردن اتارنا. یار کتنے جرم ہیں, اور یہ سارے جرم اس کے ماں باپ وہاں فون پہ ایک ساری بات پتہ لگ رہی تھی اور کہہ رہے تھے جسٹ گیٹ ریڈ آف ہر ہیں, وہ جو ذاکر ہے اور عصمت. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ان کو سزا نہیں ہوگی؟ ان کو میں آپ کو بتا رہا ہوں سزا ہوگی, لیکن جلدی سے جلدی سزا دلوانے کا طریقہ یہی ہے کہ کیس پہ پریشر بلڈ اپ کیا جائے اور اپنے دماغ کو کھولیں اور کلیئر کریں کہ کون کس کے ساتھ سمپتھی دکھانی ہے. شوکت مقدم صاحب کے آنسو آپ کو ان کے ساتھ سمپتھی دکھانی ہے یا عصمت آدم خور کے ساتھ سمپتھی دکھانی ہے؟ سیدھی سی بات ہے, درندہ فیملی ہے. اور جو شوکت مقدم صاحب ہیں وہ ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں پھر ایک دفعہ, کیونکہ ان کی ہمت کو سلام ہے, جو کہ وائٹ شرٹ پہ گرین ٹائی لگا کے پاکستان کا دکھا کے اور پہنچتے ہیں اور ہر ادارے, ہر کسی پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, جذباتی نہیں ہوتے اور وہاں خاموشی سے سنتے ہیں, بس ایک آنسو آتا ہے, کچھ نہیں بولتے. اور بہت کمال آدمی, اور یقین کریں عوام کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, بالکل کھڑا ہونا چاہیے. اور کائنڈلی جن لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہے وہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, کیونکہ باتیں جو ٹیکنیکل ہیں نا, جو آج کیا ہائی کورٹ میں ہوا اور سارا, یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں کروں گا. یہ میں تھوڑا سا بنانا چاہ رہا تھا کیونکہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں لوگوں کا دیکھتا ہوں طرز عمل, تو مجھے یہ ویڈیوز پہ لوگوں کو سمجھ نہیں شاید ایسی ٹرانسلیشن جسٹس فار نور والوں نے کی, ان کی میں نے آپ کو دکھانی تھی. تو باقی باتیں میں نیکسٹ ویڈیو میں کروں گا. کائنڈلی سپورٹ کیجیے گا اس ویڈیو کو شیئر کر کے. ٹھیک ہے, اس ویڈیو کو شیئر کر کے, سبسکرائب بے شک نہ کیجیے گا, وہ آپ کی مرضی ہے, شیئر لازمی کیجیے گا کیونکہ یہ ضروری ہے. یہی چیزیں ہیں جو یہاں پہ چاہیے ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے, نور کی سپورٹ کے لیے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل کرے. جس نے مجھ سے بات کرنی ہے ڈرامہ _اور__ کی, یہ انسٹاگرام کا میرا آئی ڈی, مجھے میسج کر سکتے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.